अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से आज से 3 साल पहले दायर की गई एक आइनी दरख्वास्त की समाअत हुई। इस दरख्वास्त की गुज़श्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अपने दीगर दो साथी जजों के साथ उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को ये हुक्म दिया था कि जिन सहाफ़ियों की तरफ से उन्हें हरासा करने और ख़ास तौर पे FIA की तरफ से नोटिस जारी करने की शिकायत की गई है, उन शिकायत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। मगर इसमें कुछ जो 3 साल पुराने जो दरख्वास्त थी, जिसमें सहाफ़ी आमिर मीर और सहाफ़ी इमरान शफ़क़त और असद तूर और अफसार आलम और ख़ुद मेरे हवाले से मतीउल्लाह जान के हवाले से अगवा के जो केस था, उसमें जो पुलिस की तहकीकात में पेशरफ्त हैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को आज IG पुलिस इस्लामाबाद की तरफ से 3 सहाफ़ियों के साथ होने वाले तशद्दुद के वाक़यात, अफसार आलम को जो गोली मारी गई और उन्हें ज़ख्मी किया गया, उस हवाले से, असद तूर को जो घर में घुस के उन पे तशद्दुद किया गया, उस हवाले से, और ख़ुद मेरे हवाले से दिन के वक्त जो कि कुछ अफराद जो पुलिस की वर्दियों में मलबूस थे, उनकी तरफ से अगवा किया गया और उसकी वीडियो फ़िल्म भी मौजूद थी, उस हवाले से आज IG पुलिस ने रिपोर्ट जमा कराई। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने IG पुलिस इस्लामाबाद की उन रिपोर्ट पे अदम इत्मीनान का इज़हार किया और उनकी शदीद सरज़नश की, और ख़ास तौर पे IG पुलिस इस्लामाबाद की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि मतीउल्लाह जान जो हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, तावन नहीं कर रहे, उस इल्ज़ाम के ऊपर उन्होंने मुझे रोस्टरों पे बुलाया चीफ जस्टिस ने, और IG पुलिस से कहा कि अब आप बताएं कि ये किस बात पे तावन नहीं कर रहे। उस वक्त अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान भी रोस्टरों पे मौजूद थे। इस्लामाबाद पुलिस ने ये इल्ज़ाम अपना वापस ले लिया। इसके अलावा चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने IG पुलिस इस्लामाबाद से पूछा कि जो वीडियो फ़िल्म आपको मिली थी मतीउल्लाह जान के अगवा के हवाले से, उस वीडियो फ़िल्म में वाज़े तौर पे बहुत कुछ नज़र आ रहा था, जिसमें एक काली वर्दी भी थी जिसका ज़िक्र है, और पुलिस की गाड़ियाँ भी थी। इसके बावजूद अभी तक पुलिस जो है क्यों नहीं तलाश कर सकी जो मुल्ज़मान हैं और जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं उनको। इस पे इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था, और अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने भी इस बात को तस्लीम किया कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से इस हवाले से जो रिपोर्ट जमा कराई है वो इत्मीनान बख्श नहीं है, और उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने ये रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल ऑफिस के ज़रिए जमा नहीं करवाई, वगरना वो इसका ज़रूर जायज़ा लेते। अफसार आलम के हवाले से भी IG पुलिस इस्लामाबाद ने एक रिपोर्ट जमा की, जिसमें कहा गया कि जो 4 मुल्ज़मान पकड़े गए थे, उनमें से 2 का ताल्लुक़ शेखुपुरा से था, और 2 मुल्ज़मान जो हैं वो अभी ज़मानत पे हैं, और अफसार आलम भी जो बाद में जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, उन्होंने भी अब मालूमात में इजाफ़ा करते हुए चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को बताया कि 2 मुल्ज़मान ज़मानत पे उनको, बल्कि चारों मुल्ज़मान को ज़मानत पे रिहा किया गया, जिनमें से 2 मुल्ज़मान जो हैं वो फ़रार हो चुके हैं। और इसके अलावा जो असद तूर के ऊपर तशद्दुद का वाक़या था, उस हवाले से भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने असद तूर के ऊपर होने वाले तशद्दुद के वाक़े की जो तहकीकाती रिपोर्ट थी, उस पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। बल्कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने वाशिगाफ़ अल्फाज में ये वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट या जजेस की तरफ से किसी किस्म की FIA को कोई शिकायत नहीं की गई थी असद तूर के हवाले से, और ना ही रजिस्ट्रार की तरफ से ऐसा कोई मामला FIA के नोटिस में लाया गया था। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने IG पुलिस इस्लामाबाद से कहा और अटॉर्नी जनरल से मुखातिब हुए कि आप क्यों अदालतों का और जजों का कंधा इस्तेमाल करके सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद समाअत के दौरान ही अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने इस बात का एतराफ़ किया कि जो असद तूर के ख़िलाफ़ जो हाल ही में केस दर्ज हुआ है, जिसमें वो अभी जेल में भी हैं, जुडिशल रिमांड में हैं, तो उस FIR के अंदर जो दफ़ात लगाई गई हैं पीका कानून की, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 24, वो दफ़ात जो हैं वो भी लागू नहीं होती इस जुर्म में। और ख़ास तौर पे मुअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से ये पॉइंट आउट किया गया कि जो इंक्वायरी नोटिस असद तूर को जारी किया गया था, उसमें इल्ज़ाम ये था कि जजों के ख़िलाफ़ उनकी किरदार कशी की मुहिम चलाई गई है, मगर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो FIR है, उसमें इस हवाले से किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम दर्ज नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने इस तज़ाद को तस्लीम किया
اور چیف جسٹس کے پوچھنے پر اٹارنی جنرل نے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ آج ہی اس حوالے سے ایف آئی اے کو بھی ایڈوائز کریں گے، اور اس بات کا اب امکان ہے کہ آج اٹارنی جنرل کی اس ایڈوائس کے بعد اسد طور کے خلاف جو الزامات ہیں، جو دفعات ہیں، خاص طور پہ جو ایف آئی آر میں لگائی گئی ہیں ایف آئی اے کی طرف سے، وہ دفعات جو ہیں وہ ڈراپ کر دی جائیں، وہ ختم کر دی جائیں، اور اس بات کا امکان ہو گیا ہے کہ اسد طور آج یا کل میں اٹارنی جنرل کی مداخلت کے بعد جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے باہر بھی آ سکیں گے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اٹارنی جنرل کی طرف سے اس اعتراف کے علاوہ آج جو ایک اور آئینی درخواست جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جنرل ایسوسی ایشن کی طرف سے دائر کی گئی تھی کہ جو ایف آئی اے ہے پیکا قانون کے تحت، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ صحافیوں کو یا کسی کو بھی ان الزامات کے تحت گرفتار کرے کہ جن کے مطابق انہوں نے ملزم نے کوئی ججوں کی توہین کی ہو، اور خاص طور پہ جب عدلیہ کو توہین عدالت کے خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں، آئین میں بھی دیے گئے ہیں اور قانون بھی اس کے حوالے سے ہے، تو ایف آئی اے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ججوں کا نام لے کے کسی کو بھی گرفتار کر سکے۔ ایف آئی اے صرف انکوائری کر سکتا ہے، اور ججز کے حوالے سے اگر کوئی بھی ایسا الزام ہے تو خود عدلیہ کو آئین پاکستان اور قانون جو ہے وہ اختیار دیتا ہے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا۔ اور خاص طور پہ پھر جو جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، جو پیکا کا قانون ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے پولیس افسران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ نمائندوں پر مشتمل ہوگی، جبکہ جو آئی ایس آئی اور ایم آئی ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعریف میں نہیں آتے۔ اسی معاملے پہ سپریم کورٹ نے آج اٹارنی جنرل فار پاکستان کو اور ایف آئی اے کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور 2 ہفتے کا ٹائم ہے۔ آج کی تمام اس کارروائی کے حوالے سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری جو کہ اسد طور کی وکیل ہیں، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی، اور ان کے ساتھ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا وہ بھی موجود تھے۔ ایمان، آج کی اس کارروائی میں اسد علی طور کے حوالے سے بڑی خاص ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور جو اٹارنی جنرل نے ایگزیکٹلی کیا کہا کہ جس کے بعد اب اسد طور کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے کوئی روشن امکانات ہیں کہ وہ ختم بھی ہو جائے اور اسد طور باہر آ جائے، ایگزیکٹلی یہ سوال اٹھایا کس نے تھا اور اٹارنی جنرل نے کہا کیا تھا؟ دیکھیں، صلاح الدین صاحب جو کہ پٹیشن آرگیو کر رہے تھے، انہوں نے یہ ایف آئی آر جو اسد طور کے خلاف درج ہوا تھا وہ پورا ایف آئی آر پڑھا تھا، اور اس کے بعد یہ جو تضاد تھا ان کے انکوائری نوٹس میں اور ایف آئی آر کے درمیان، اور جو چارجز ایف آئی آر میں لگائے گئے ہیں اور اس کے کانٹینٹ کے درمیان، وہ ہائی لائٹ ہو گئے تھے، اور وہ پلین ریڈنگ پر کسی کو بھی وہ ایف آئی آر پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جو سٹوری بیان کی گئی ہے اس پر یہ سیکشنز 9 اور 10 خاص کر جو دہشت گردی کے ہیں وہ اٹریکٹ نہیں ہوتے۔ تو ہم بہت آپٹمسٹک ہیں انشاءاللہ کہ اگر یہ غلط ایک چیز ہوئی ہے اور ایک صحافی کے 15 دن اب اندر ہو چکے ہیں، تو جلد سے جلد انہیں رہا کیا جائے گا، جس بھی چاہے ایڈمنسٹریٹو پروسیڈنگز کے ذریعے یا کسی بھی پروسیڈنگ کے ذریعے، کیونکہ اس کی لبرٹی سب سے ضروری چیز ہے۔ اچھا، ہادی صاحب، آپ کے نزدیک جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو آج ایک بڑی کھل کے وضاحت بھی کی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایف آئی اے کو کسی صحافی کے حوالے سے کوئی ہدایات نہیں دی گئی، نہ ہی رجسٹرار نے اور نہ کسی جج نے شکایت کی، اور یہ تاثر مل رہا ہے کہ ایف آئی اے ججوں کا کندھا استعمال کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں یہ کیوں کہنا پڑا معزز ججز کو؟ دیکھیں متی صاحب، یہ بہت ضروری تھا کہنا، اور یہ واضح تھا ریکارڈ سے، ریکارڈ یہ خود بولتا ہے، کیونکہ جو نوٹسز اسد کو موصول ہوئے تھے، جن میں سے دوسرا موصول ہوا تھا، پہلا تو وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے تعاون کرنے کے لیے خود آیا تھا اپنے وکلا کے ساتھ، اس میں جو رجسٹر آف ایلیگیشن 1 لائنر لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ملیشیس کیمپین اگینسٹ جوڈیشری اینڈ ججز آف سپریم کورٹ کیا، اور جب ایف آئی آر درج ہوئی تو ایف آئی آر کا متن اتنا ویگ اور ابناکشس ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات کا ذکر نہیں ہے، اس میں سول سرونٹس، آج جج صاحب نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہ ہم سول سرونٹس میں آتے ہیں، نہ ہم جو ہے دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں، تو ہمارا تو یہاں پہ کہیں ذکر ہی نہیں ہے، آپ ہمارے کندھے پہ رکھ کے یہ بندوق کیوں چلا رہے ہیں؟ تو ایمان، ابھی نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ مطلب کہ اب اسد طور کی اگلی ہیئرنگ کی ڈیٹ کیا ہے؟ کیا وہ جوڈیشل ہونے کے بعد ان کی ضمانت کی درخواست کی اب سماعت ہوگی ٹرائل کورٹ میں، اور یہ کب ہوگی؟ جب 8 تاریخ کو انہیں جوڈیشل کیا گیا تھا، ہم نے پوسٹر ایز بیل اسی دن دائر کی تھی، ہم نے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جلدی پلیز ٹیک اپ ہو جائے، لیکن 14 تاریخ کی ڈیٹ ملی تھی جو بہت لمبی ڈیٹ ہے، اور جب کسی کی لبرٹی کویسچن میں اتنی لمبی ڈیٹ ملنی نہیں چاہیے۔ کس نے 14 تاریخ کی ڈیٹ دی؟ یہ جج ہیں، آئی تھنک ان کا
ایکٹنگ چارج ہے اسپیشل کورٹ کا پیکا کا جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں. تو ان کے سامنے ہم پیش بھی ہوئے تھے اور ہم نے اسپیشلی انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ جی پلیز یہ آپ منڈے کو سن لیں, ٹیوزڈے کو سن لیں. انہوں نے کہا میں 14 سے پہلے نہیں سن سکتی. کیا وجہ بتائی تھی؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی 25 بیلز کسی اور کیس میں ہیں, اور کیسز لگے ہوئے ہیں, تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ بہت افسوسناک ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی. تو ابھی ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ آج جو بات ہوئی ہے عدالت میں, اس سے جو سمجھ آ رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو پرچہ ہے یہ واپس لیا جائے گا, کیونکہ یہ پرچہ بنتا نہیں ہے. اور جب وہ واپس لیا جائے گا تو ظاہری سی بات ہے جو پھر کورٹ میں یا تو ڈسچارج کے تھرو یا جس بھی پروویژن آف لاء کے تھرو اسے ریلیز کیا جائے گا, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آج یا کل میں ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ چٹھا صاحب. آج کی جو سماعت ہے اس سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اسد طور کا معاملہ بھی منطقی انجام کو پہنچے گا, اور خاص طور پہ اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ جو اعتراف کیا گیا ہے کہ جو اسد طور کے خلاف ایف آئی آر میں جو سیکشن 9 اور سیکشن 10 ڈالا گیا ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا, وہ ایف آئی آر میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا. تو آج سپریم کورٹ نے بھی اٹارنی جنرل سے کہا کہ ہم تو ایسا کوئی آرڈر نہیں دے سکتے, مگر اٹارنی جنرل اگر چاہیں تو اپنی حکومت کو یا جو ایف آئی اے ان کا حکومتی ادارہ ہے اس کو وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں. اور یہ اپنے حکم نامے کا حصہ بھی بنا دیا کہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ وہ آج ایڈوائز کر دیں گے. اب اٹارنی جنرل کی اگر آج ایڈوائز ہوتی ہے تو اس ایڈوائز کی روشنی میں ایف آئی اے جو ہے وہ اپنے ان دفعات کو ڈراپ بھی کر سکتی ہے, اور اگر کل تک یہ معاملہ عدالت میں ایف آئی اے خود لے کے جاتی ہے تو کل تک جو ہے اسد طور کے خلاف مقدمہ ختم بھی ہو سکتا ہے, یا کل ان کی ضمانت کی جو ہیئرنگ ہے اگر وہ جلد اس کی سماعت ہوتی ہے تو وہ ضمانت پہ باہر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ بظاہر جو صحافیوں کو ہراساں کرنے کا معاملہ ہے, یہ تو اب اس کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں جو کہ ابصار عالم کے کیس میں تحقیقات ہیں, یا جو اسد طور کے اوپر ہونے والے تشدد کے حوالے سے تحقیقات ہیں, یا لاہور کے سینئر صحافی عامر میر یا عمران شفقت کے ساتھ جو ہوا ایف آئی اے نے کیا اس کے حوالے سے تحقیقات ہیں, یا خود میرے حوالے سے, تو ان تحقیقات کے لیے اب 2 ہفتے کا ٹائم سپریم کورٹ نے دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی اے کس قسم کی پیش رفت ان تحقیقات میں کرتی ہے. خاص طور پہ آج میری طرف سے اور ابصار عالم کی طرف سے سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ابصار عالم نے یہ بتایا کہ شاہد میتلا ایک صحافی ہیں جنہوں نے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ بطور سابق آرمی چیف ان سے انہوں نے گفتگو کی, ان کا انٹرویو کیا, اور اس گفتگو اور اس انٹرویو کے بعد شاہد میتلا نے مختلف ٹی وی چینلز کو بھی اور بلکہ مختلف اپنے مضامین میں تحریروں میں بھی اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ابصار عالم کے حوالے سے, جنرل باجوہ کے حوالے سے شاہد میتلا نے کہا تھا اپنی تحریروں میں کہ ابصار عالم کے اوپر جس نے بھی حملہ کیا ہے وہ ان کے خفیہ ادارے کے کوئی نچلے سطح کے کسی افسر کا ایک ذاتی غصہ تھا جو انہوں نے نکالا. اور خود متی اللہ کے حوالے سے بھی یہ انکشافات شاہد میتلا نے کیے تھے, میرے اغوا اور تشدد کے حوالے سے بھی. اور شاہد میتلا کا یہ دعویٰ تھا کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ جب متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا تو انہوں نے جنرل فیض کو فون کر کے ان کی کلاس لی تھی, اور یہ کہا تھا کہ آپ نے کس بھونڈے انداز سے جو ہے متی اللہ جان کو اٹھایا اور اغوا کیا. تو اس حوالے سے ابصار عالم کا بھی یہ استدعا تھی, اور میں نے بھی چیف جسٹس قاضی فائزہ سے استدعا کی کہ شاہد میتلا کو بھی ضرور جو ہے پوچھا جائے ان سے کہ یہ جو جنرل باجوہ نے جو ان سے اگر گفتگو کی ہے تو وہ گفتگو کیا تھی. متی اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.